हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप खुश हैं? खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा ने हमें दूर और नज़दीक से इकट्ठा किया है ताकि हम मिलकर खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल और उसकी प्रस्तिश और उसकी सताइश और उसके नाम की जय जयकार कर सकें। मसीह में मेरे जीजो, आइंदा जो संडे गुजरा है उसमें मैं यहाँ नहीं था। उससे पिछला जो संडे था उसमें जो टॉपिक था, जो मौजू था, वो क्या था? कोई बता सकता है? आपने एक इतवार को छोड़कर दूसरे जो पिछला इतवार है उसमें क्या सीखा था? खुदा से क्या मौजू था? तौबा के मुवाफिक क्या लेना? बपतिस्मा लेना। हमारा जो टॉपिक था वो क्या था? तौबा के मुवाफिक बपतिस्मा लेना। लेकिन आज हम बपतिस्मे का ही हमारा मौजू है। आज का जो हमारा बपतिस्मे का जो मौजू है वो ये है कि मौत में शामिल होने और जी उठने का बपतिस्मा। क्या? मौत में शामिल होने और जी उठने का बपतिस्मा। मसीह में मेरे जीजो, कलीसिया बपतिस्मे के मुतालिक जानकर और सीखकर रूहानी कुव्वत और ताकत हासिल करेंगे। कलीसिया बपतिस्मे के मौजू पर ज़्यादा मज़ीद जानने से ईमान की मजबूती और गुमराही से बचाए जा सकते हैं। कलीसिया बपतिस्मे के मुतालिक और ज़्यादा सीखकर गुमराही की तालीम से, जो छठे का बपतिस्मा देते हैं, जो सर धोने का बपतिस्मा देते हैं बच्चों को, उस हर तरह की जो गुमराह तालीम है उससे बच सकते हैं और दूसरों को बचा सकते हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में जो बपतिस्मे की तालीम है वो एक मच्योर शख्स के बपतिस्मे की बात होगी। ठीक है, हमने अगर फिलिप्पस ने एक ख्वाजा को बपतिस्मा दिया, और जब ख्वाजा रथ पर चल रहा था, जा रहा था, तो खुदा के रूह ने फिलिप्पस की रहनुमाई की और फिलिप्पस दौड़ता हुआ उसके साथ गया। उसके पास उसने रथ रोका और उसने कहा, भाई जो तू पढ़ रहा है क्या उसको समझता है? उसने कहा, जब तक मुझे कोई समझाए नहीं तो मैं क्यों कर नहीं समझ। वो ईसाया का सहीफा पढ़ रहा था, तो उसमें यीशु का जिक्र था, पेशन गोई के मुतालिक मारा जाएगा और तुम्हारी खताओं की खातर। तो मसीह में मेरे जीजों, फिलिप्पस ने उसको खुदा के कलाम के बारे में समझाया, यीशु के बारे में समझाया, फिर उसने बपतिस्मे के बारे में बताया। फिर उसने कहा कि अब मुझे कौन बपतिस्मा लेने से रोक देता है? फिलिप्पस ख्वाजा जो था वो एक मोचोर बंदा था, एक उम्र का वाला बंदा था जिसने बपतिस्मा लिया। तो बाइबल में कहीं भी बपतिस्मे, छोटे बच्चों के बपतिस्मे की बात नहीं है। छोटे बच्चों को मखसूस किया जाता है, छोटे बच्चों को मसा किया जाता है, बरकत दी जाती है। तो आज हम देखेंगे खुदा के कलाम में से हमारा जो मौजू है वो क्या है? मौत में शामिल होने और जी उठने का बपतिस्मा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत 3 और 4 आयत पर हम खुदा के कलाम पर रूहानी रोशनी डालेंगे। बड़े गौर से सुनिएगा, प्लीज बड़े गौर से सुनिएगा, और बच्चे जो हैं वो शोर ना करें। तो हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं। खुदा के कलाम में से रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत 6 बाब की 3 और 4 आयत को हम खुदा के कलाम पर रूहानी रोशनी डालेंगे। क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया? बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मसीह में मेरे जीजो, बाइबल मुकद्दस बपतिस्मे के मुतालिक उसके मौजू से भरी पड़ी, और बपतिस्मा बहुत अहम चीज़ है। कुछ लोग कहते हैं कि जो सलीब पर डाकू था उसने बपतिस्मा नहीं लिया था। कुछ लोगों का कहना है जो सलीब पर डाकू था उसने बपतिस्मा नहीं लिया था, अब हमें बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। नो प्रॉब्लम, बपतिस्मे के बगैर भी काम चल सकता है, बपतिस्मे के वसीले भी हम निजात पा सकते हैं। नो, ऐसा नहीं। अगर आप ये इस तरह मुमकिन हो सकता है कि जैसे कि आप
आपकी ज़िंदगी के थोड़े वक्त हैं, थोड़ा टाइम है, और आपने मरते वक्त खुदावंद यीशु पर ईमान लेकर आए हैं, तौबा कर ली अपने गुनाहों से और उसको अपनी ज़िंदगी का निजात दहिंदा कबूल कर लिया है, तो इस सूरत में आप क्या कर सकते हैं? आप बपतिस्मे के बगैर क्या पा सकते हैं? निजात पा सकते हैं। तो अगर आपको खुदा ने ज़िंदगी दी और ख़िदमत के लिए चुना हुआ है कि उस खुदा का एक मकसद है, एम है, तो फिर हमें खुदा के कलाम पर अमल करना है। आपका टाइम आ चुका है, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा वक्त आ चुका है, मैं एक गुनाहगार शख्स हूँ मिसाल के तौर पर, तो मेरी रुखसती का वक्त आ चुका है कि मेरी ज़िंदगी के मुद्दत में साल महीने जो मुकर्रर थे वो पूरे हो चुके हैं। अब मरते वक्त ज़िंदगी की आखिरी सांसों में अब मुझे यीशु याद आ गया है और मैंने फटाफट यीशु को पर ईमान लाकर अपने गुनाहों से माफ़ी मांगकर उसको अपनी ज़िंदगी का निजात दहिंदा कबूल कर लिया। तब यीशु का खून और उसकी निजात का तोहफा आपकी को बचाएगा, उसका खून आपके लिए निजात का बायस होगा। जब आपको खुदा ने ज़िंदगी और दिए तो इसका मतलब खुदा ने आपको तौफीक दी है, आपको कुव्वत और ताकत दी है ताकि कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालें, कलाम के मुताबिक कलाम के सांचे में अपने आप को ढालें, उसके ऊपर अमल करने की, उसके ऊपर चलने की खुदा ने आपको तौफीक दी है। जी हाँ, सलीब पर जो डाकू सलीब पर था, उसने यीशु को सलीब पर ही पहचाना और सलीब पर ही उस पर ईमान लेकर आया, गो कि उससे पहले यीशु को वो नहीं जानता था। यीशु को जब उसने देखा कि यीशु उसके अंदर एक खास बात जो थी, सलीब पर जो डाकू था, वो खास बात क्या थी? जो सलीब पर डाकू था, उसने सोचा कि हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं, हम तो गुनाहगार हैं, लेकिन ये बेकसूर है, हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं, ये बेकसूर है। इसका मतलब ये है कि उसने यीशु को पाक और सच्चा और मोहब्बत करने वाला और निजात दहिंदा कबूल किया, इसलिए वो डाकू खुदा की बादशाह में जाएगा। यीशु ने उससे कहा था कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ कहाँ होगा? फिरदौस में होगा। तो मसीह में मेरे जीजो बहुत सारे लोग हैं जो झूठी तालीमें देते हैं, इस तरह की मन गढ़ंत जो बातें हैं वो बताकर। मुझे किसी बंदे ने बताया कि मेरी बहन ने कहा था कि बपतिस्मा लेना बड़ा ज़रूरी है, और हमारे जो खादम हैं, जो मुनाद हैं, जो मास्टर हैं, वो कहते हैं कि बपतिस्मा लेकर कोई फ़ायदा नहीं, अपनी ज़िंदगी को मसीह के साथ चलाएं। मसीह में मेरे चीज़ों, इस तरह की जो बातें हैं मुझे उस शख्स ने बताया, मैंने उस शख्स को बताया, मसीह भाई मेरे, बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। यीशु ने निकोदेमस से कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि नई पैदाइश लेना बहुत ज़रूरी, नई पैदाइश लेना क्या बहुत ज़रूरी है। तो क्या हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा था, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। जब हम मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं, जब यीशु को कबूल करते हैं, तो हम इकरार कर रहे होते हैं उसकी मौत का और उसके मुर्दों में से जी उठने का। तो इसी तरह जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं तो हम भी ईमान लाने के वसीले से पुरानी इंसानियत को गर्क कर देते हैं, तौबा के वसीला से। जब हम तौबा करते हैं, इकरार करते हैं, गुनाह की माफ़ी मांगते हैं और फिर बाप बेटे रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, तो हम भी मर जाते हैं गुनाह के एतबार से, लेकिन मसीह के एतबार से मुर्दों में से जिंदा हो जाते हैं, रूहानी एतबार के साथ। क्योंकि हमारी इंसानियत जो होती है वो जिंदा होती है, लेकिन जो हमारी पुरानी इंसानियत है, गुनाह उलूदा जो हमारी शख्सियत है, जो हमारे अंदर गुनाह होता है, जो गुनाह की जो फितरत होती है, उनको हम दफन कर देते हैं, फिर मसीह के साथ जिंदा होते हैं। तो मसीह में मेरे चीज़ों हमने क्या पढ़ा है, दोबारा इस पर गौर करते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। आप यीशु की मौत में शामिल हैं। यीशु ने कहा अपनी सलीब उठा और क्या कर, मेरे पीछे हो। सलीब उठाने का मतलब क्या है? जिस तरह यीशु सताया गया, जिस तरह यीशु मारा गया, उसके मुंह पर थूका गया, जरूर है कि जब यीशु ने कहा जब हरे दरख्त के साथ ऐसा हो सकता है तो सूखे दरख्त के साथ क्यों ना होगा। यीशु हरा दरख्त है, वो पाक है। हरियाली से मुराद कि वो पाक है, वो बेगुनाह है,
اس کی ذات میں کوئی گناہ نہیں، لیکن آپ سوکھے درخت سے مراد آپ گناہ گار ہیں، آپ گناہ کرتے ہیں، آپ گناہ کی زندگی بسر کرتے ہیں، تو آپ سے کیوں نہ ہوگا۔ پھر دوسری بات، ہریالی سے مراد وہ خدا ہے، وہ آقا ہے، وہ مالک ہے۔ تو مسیح میں میرے عزیزو ہم کیا ہیں؟ ہم تو خاکی ہیں، مٹی ہیں، خاک ہے۔ جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا ہوگا تو سوکھے درخت کے ساتھ کیوں نہ ہوگا۔ تو مسیح میں میرے عزیزو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، یسوع نے کہا اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے بولے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم مسیح کی خاطر مارے جاتے ہیں، جب مسیح کی خاطر ستائے جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خدا کی زندگی ہم میں آ جاتی ہے۔ جب ہم مسیح کی خاطر اپنے آپ کو بپتسمہ کے وسیلے کیا کر دیتے ہیں؟ دفن کرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے مسیح میں میرے عزیزو؟ پھر ہم مسیح میں آ جاتے ہیں، مسیح کو پہن لیتے ہیں، مسیح میں شامل ہو جاتے ہیں، مسیح کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، بس موت میں شامل ہونے کے بپتسمے کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ نئی زندگی سے کیا مراد ہے؟ نئی زندگی، یہ نئی زندگی اور پرانی زندگی سے کیا مطلب ہے؟ نئی زندگی اور پرانی زندگی کیا مطلب ہے؟ نئی زندگی سے مراد وہ ہے کہ جو بپتسمہ کے وسیلے جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی زندہ ہوتے ہیں، مسیح میں مر کر پھر اس کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم نئی زندگی میں آ جاتے ہیں۔ یعنی کہ اب ہمیں خدا نے نئی زندگی ہے، اب اس زندگی میں گناہ نہیں کرنا۔ اب ہم مسیح کے وسیلے سے کیا ہو چکے ہیں؟ نئے ہو چکے ہیں، ہم پاک اور صاف ہو چکے ہیں، نئی مخلوق بن چکے ہیں۔ اب ہمیں گناہوں والی زندگی کو گزارنا نہیں ہے، بلکہ مسیح کے ساتھ شامل ہونا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ مسیح میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے، سنیے گا بڑے غور سے، مسیح میں شامل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مسیح میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ پاک ہو چکے ہیں۔ غور سے سنیے گا، مسیح میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ زندہ ہو چکے ہیں۔ مسیح میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسیح کی راست بازی بن چکے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ کیا؟ مسیح میں شامل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ مسیح کی راست بازی بن چکے ہیں۔ پھر مسیح میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسیح کی میراث، آپ جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کے جتنے بھی اس کا جو بھی خداوند یسوع کا جو اختیارات ہیں، آپ اس کی آپ کیا ہے؟ ہم میراث ہیں، آپ اس کی دولت ہیں، اور یسوع آپ کی دولت ہے۔ اس کی قوت آپ کی قوت بن چکی ہے، اس کی طاقت آپ کی طاقت بن چکی ہے۔ پولس نے کہا میں مسیح کی مانند ہوں۔ کیا کہا پولس نے؟ میں مسیح کی مانند ہوں۔ کیوں کہا کہ میں مسیح کی مانند ہوں؟ یہ تو بہت بڑا الفاظ اس نے کہہ دیا۔ یہودی جو تھے وہ اس بات سے بڑا چڑھتے تھے کہ جب یسوع نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، تو اس بات سے وہ چڑھ جاتے تھے کہ یسوع نے یہ بات جو کہی یہ کفر بکا، یہ اپنے آپ کو خدا ثابت کرتا ہے۔ جب پولس کی بات آئے تو یہ بات بڑی عمدہ بات ہے۔ ہمیں ہمارا مزاج مسیح کا مزاج جیسا ہونا چاہیے، ہماری باتیں مسیح کی باتیں جیسی ہونی چاہیے، ہماری سوچ مسیح کی سوچ جیسی ہونی چاہیے، ہمارے خیال، ہمارا بولنا، اٹھنا بیٹھنا مسیح جیسا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم مسیح میں شامل ہو چکے ہیں۔ بس موت میں شامل ہونے کے بپتسمے کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے۔ اگر آپ مسیح میں شامل ہو چکے ہیں تو پھر اس کی موت میں بھی شامل ہیں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ تو کیا ہے؟ اس کی موت میں کیا ہے؟ آپ شامل ہو چکے ہیں۔ تو جب مسیح میں شامل ہو چکے ہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ مردوں میں زندہ بھی ہو چکے ہیں۔ کیوں زندہ ہو چکے ہیں؟ کیوں زندہ ہو چکے ہیں؟ تاکہ ہم فتح مند اور کامیاب زندگی گزاریں۔ وہ زندگی جو آدم اور مائی ہوا کے وسیلے سے ہمیں ملی، وہ زندگی جو گناہ آلودہ زندگی تھی،
وہ فطرت جو گناہ آلودہ فطرت ہے ہماری، اس کو خدا نے نیست کر دیا ہے۔ ہم جب یسوع خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ لیتے ہیں تو مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دفن کرتے ہیں، پھر ہم مسیح کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں۔ پھر اسی کا مطلب یہ بھی ہے، اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے ہم مسیح میں نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ میں نئے سرے سے پیدا ہونے کے متعلق بھی آپ کو میسیج ضرور سناؤں گا۔ بس موت میں شامل ہونے کے بپتسمے کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے۔ جب آپ اس میں شامل ہیں تو اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں، نئی زندگی میں چلنا ہے۔ تو پھر جب آپ نے مسیح میں نئی زندگی لے لی ہے، حاصل کر لی ہے، تو صرف یہ سب کچھ کافی نہیں ہے، پھر مسیح کے ساتھ چلنا بھی بہت ضروری ہے۔ پھر مسیح کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے، پھر اس کے احکام، اس کی باتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا بھی بہت ضروری ہے۔ کلسیوں کے نام پولس رسول کا خط 2 باب کی 12ویں آیت کو ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے، بڑے غور سے سنیے گا۔ لکھا ہے، اور اسی کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہوئے، اور اس میں خدا کی قوت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا، اسی کے ساتھ جی بھی اٹھے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ اور اسی کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہوئے، یسوع کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اس کا مطلب ہے یسوع۔ اور اسی کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہوئے، اور اس میں خدا کی قوت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا، اس کے ساتھ جی بھی اٹھے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو نئی زندگی دے۔ یہ وہ زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ خداوند یسوع کیوں ہمیں نئی زندگی دینا چاہتا تھا؟ تاکہ ہم ابدی زندگی پائیں، ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ گناہ کی زندگی کو دفن کیا، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ موت کو آپ اپنے ساتھ ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے۔ اگر آپ موت کو اپنے ساتھ ساتھ رکھیں گے، موت کی زندگی گزاریں گے، تو پھر ہمیشہ کی زندگی نہیں پا سکتے، جس طرح یسوع ہمیشہ زندہ ہے۔ عبدالآباد، وہ کبھی نہیں مرتا، وہ یکساں ہے، وہ بوڑھا نہیں ہوتا۔ ہم ڈھل جاتے ہیں، وہ نہیں ڈھلتا۔ ہم اپنی باتوں سے، اپنے وعدوں سے بدل جاتے ہیں، لیکن یسوع نہیں بدلتا۔ وہ ہر کام میں اس کا کلام اٹل ہے۔ تو مسیح میں میرے عزیزو، آپ مسیح کے ساتھ دفن ہو کر پھر اس کے ساتھ جلائے گئے، زندہ کیے گئے، تاکہ ہمیشہ کی زندگی آپ کی ہو جائے، تاکہ ہمیشہ کی زندگی کے آپ وارث ہو جائیں۔ کیوں؟ یہ خدا کی محبت ہے۔ خدا نے ایسا کیوں کیا؟ یہ خدا کی محبت ہے۔ خدا نے کیا اپنے ساتھ آپ کو شامل کر لیا؟ پریز دی لارڈ، یہ کتنی اچھی بات ہے۔ خدا نے اپنے ساتھ شامل کیا ہے۔ آپ نے مسیح کے ساتھ شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہے۔ پریز دی لارڈ، آپ نے مسیح کے ساتھ ابدی زندگی لینے کا بپتسمہ لیا ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ خداوند یسوع نے خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے جو بپتسمہ لیا ہے، مسیح میں شامل ہونے کا اور ابدی زندگی حاصل کرنے کا بپتسمہ لیا ہے۔ لیکن ابلیس کیا کرتا ہے؟ آپ کی جو ابدی زندگی ہے اس کو چھیننا چاہتا ہے، اس کو خراب کرنا چاہتا ہے، آپ کی ہمیشہ کی زندگی کو خراب کرنا چاہتا ہے، اس کو داغدار کرنا چاہتا ہے، پھر سے آپ کو مردگی میں لانا چاہتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، اگر آپ خدا میں قائم اور دائم رہنا چاہتے ہیں تو کلیسیا کو، خدا کو اور اپنے خادموں کو اور خدا کے روح کو اور اس کی تعلیم کو کبھی نہ چھوڑیں۔ جی ہاں، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، شاگردوں میں خاص بات تھی، میں نے آپ کو پہلے سکھایا ہے کہ شاگردوں میں خاص بات کیا تھی، کامیابی کا جو راز تھا۔ وہ شاگرد کیا کرتے؟ تعلیم پانے میں، روٹی توڑنے میں، رفاقت رکھنے میں اور دعا کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ اگر آپ کلیسیا سے جدا ہو جائیں گے تو آپ ٹوٹ جائیں گے، آپ کی روحانی زندگی کو ابلیس کیا کرے گا؟ توڑ پھوڑ دے گا۔ آپ بپتسمہ یافتہ ہیں، آپ ایماندار ہیں، آپ مسیح میں آ چکے ہیں۔ ابلیس کیا کرتا ہے؟ آپ کی زندگی کو، ہمیشہ کی زندگی کو، ابدی زندگی کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ جو آپ مسیح کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، آپ فرشتوں کا انصاف کریں گے، آپ کو ابدی زندگی دی گئی ہے۔
آخر میں ایک بار پھر غور کرتے ہیں کلسیوں 12 باب کی دوسرے باب کی 12ویں آیت پر، اور اسی کے ساتھ بپتسمے میں دفن ہوئے یسوع کے ساتھ، اور اس میں خدا کی قوت پر ایمان لا کر، اس میں خدا کی قوت پر، خدا کی قوت کیا ہے؟ خدا کی قوت خدا کا کلام ہے۔ بڑے غور سے سنیے گا، اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں، خدا کی قوت پر ایمان لا کر، خدا کی قوت پر ایمان لا، خدا کی قوت خدا کا کلام ہے۔ جب آپ نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں تو آپ کی قوت کا سرچشمہ خدا کا کلام ہے۔ قوت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا، اس کے ساتھ جی بھی اٹھے۔ آپ جی اٹھے ہیں۔ جب موت کی میں بات کرتا ہوں، آپ پہلے مردہ تھے، جب آپ مسیح میں نہیں تھے تو آپ مردہ تھے۔ مجھے وہ بات یاد آتی ہے حزقیل نبی کی، حزقیل نبی، خدا نے کہا ان سوکھی ہڈیوں سے کلام کر، خدا نے کیا کہا ہے؟ سوکھی ہڈیوں سے کلام کر۔ حزقیل نے جب سوکھی ہڈیوں کے ساتھ، جو وادی سوکھی ہڈیوں سے بھری ہوئی تھی، جب اس نے اس کے ساتھ کلام کیا، اے سوکھی ہڈیوں خدا کا کلام سنو، تو لکھا ہے وہ جو سوکھی ہڈیاں تھی، جیڑی ہڈی اتھے تقریباً جامشورو یونیورسٹی ملا جڑا ہے، اگر اتھے بھی ایک ہڈی پئی ہے تے کھوپڑی ہوندا اتھے پہ، پنجر اتھے پہ تے لت بھاویں بابا سلو دن پئی کیوں نہ ہوے، تے وہ ہڈیاں ساریاں اتھوں کٹھیاں ہو، تے جدوں اٹ کڈیاں تے ہڈیاں جڑن تے جڑن تو بعد انہاں تے گوشت چڑھیا، نساں چڑھیاں نے تے انہاں تے چمڑا چڑھیا تے وہ بندے کھڑے ہو گئے۔ خدا کا کلام قوت ہے، طاقت ہے۔ خدا کا کلام کیا ہے؟ وہ قوت اور طاقت ہے، جو آپ کی جو نئی زندگی ہے اس کو قوت اور طاقت پرووائڈ کرتی ہے۔ جو نئی زندگی مسیح میں شامل ہونے کے ساتھ ہمیں ملی ہے، ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، یہ کتنی خوبصورت بات ہے، یہ مجھے بات بہت اچھی لگی۔ مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ، موت میں، مسیح کی موت میں شامل ہونے کا جو بپتسمہ ہے، تو کیا ہم مسیح کو پہن لیتے ہیں؟ مسیح کی زندگی میں حاصل، مسیح کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں۔ ابدی زندگی، کثرت کی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ اگر آپ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی اس کے کلام کو پڑھنا نہ چھوڑیں، کبھی بھی اس کے کلام کو پڑھنے، کلام کو سیکھنے سے باز نہ آئیں۔ پہلا پطرس 3 باب کی 21ویں آیت کو ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے، بڑے غور سے سنیے گا۔ لکھا ہے، اور اسی پانی کا مشابہ یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلے سے اب تمہیں بچاتا ہے، اور اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں، بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے۔ جی ہاں، کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم پانی کے ساتھ دھلتے ہیں تو ہمارے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ دھل جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں۔ ہم پانی ہمیں واش کرتا ہے، پانی ہمیں دھوتا ہے، پانی ہماری جو غزالت ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے بدن کی، وہ صاف کر دیتا ہے۔ نہیں، اس کا ایک روحانی مقصد ہے، اس کا ایک روحانی طریقہ کار ہے جو بائبل میں بتاتی ہے۔ غور کریے گا، اور اسی پانی کا مشابہ یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلے سے اب تمہیں بچاتا ہے، اور اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں، جسم کی گندگی کا صاف کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ خالص نیت سے، خالص نیت سے، خالص ارادے کے ساتھ، نیت سے خدا کا طالب ہو جانا ہے، خدا کے طالب ہو جانا ہے، خدا کے اختیار میں آ جانا، خدا کی کسٹڈی میں آ جانا، اپنا آپ خدا کے حضور سپرد کر دینا، خدا کے تابع کر دینا، خدا کے حضور پیش کر دینا۔ مسیح میں میرے عزیزو، اگر آپ بپتسمہ یافتہ ہیں تو آپ اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ آپ مسیح میں نئے ہو چکے ہیں۔ آپ اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ آپ مسیح میں شامل ہو چکے ہیں۔ آپ اس بات سے کبھی نہ بھولیں آپ مسیح میں نئے مخلوق ہیں۔ آپ اس بات کو کبھی نہ بھولیں آپ کثرت کی زندگی پا چکے ہیں۔ آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے، آپ کیونکہ آپ خدا یسوع میں شامل ہو چکے ہیں۔ آپ نے یسوع کو قبول کر لیا ہے، آپ نے اپنے گناہوں کو ترک کر دیا ہے، اپنی گناہ آلودہ زندگی کو، اپنی گناہ آلودہ فطرت کو آپ نے خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے پانی میں دفن کر دیا ہے۔ پھر جب دفن ہو گئے تو مسیح کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو جلا لیا، اس کی قدرت کے وسیلے سے، اس کی طاقت کے وسیلے سے۔ آپ اپنے آپ کو حقیر نہ جانیں، آپ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، آپ قوت والے ہیں، اختیار والے ہیں مسیح میں ہو کر۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔
آئے ہم آگے پڑھتے ہیں خدا کے کلام میں سے غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط 27ویں 28ویں آیت پر ہم خدا کے کلام پر روحانی روشنی ڈالیں گے۔ لکھا ہے، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو مسیح کو پہن لیا۔ ہاللیلویہ۔ تم جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو کیا کیا آپ نے؟ مسیح کو پہن لیا ہے۔ جب آپ نے مسیح کو پہن لیا تو اس کی قدرت اور اس کی طاقت کو، اس کی معجزات کی قدرت کو، اس کے اختیار کو آپ نے لیا۔ لیکن ابلیس کیا کرتا ہے؟ اس اختیار کو توڑنا چاہتا ہے، اس اختیار کو آپ سے چھین لینا چاہتا ہے، آپ کو قصوروار ثابت کر کے آپ کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ ابلیس ہمیشہ وہ آپ کو قصوروار ثابت کرتا ہے۔ آپ خدا میں کامل ہو چکے ہیں، آپ خدا میں پاک ہو چکے ہیں، آپ مسیح میں نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں۔ تم جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو مسیح کو پہن لیا ہے۔ مسیح کی راست بازی کو پہن لیا، مسیح کی اچھائی کو پہن لیا، مسیح کی قدرت کو پہن لیا، مسیح کی زندگی کو پہن لیا، اور اس اختیار کو۔ یسوع جب بدروؤں کو آرڈر کرتا تھا بدروئیں بھاگ جاتی تھی۔ ایک بار ہی جب آرڈر کرتا تھا بدروئیں بھاگ جاتی تھی۔ یسوع نے بڑے معجزے کیے۔ یسوع نے یہ بھی کہا تم ان سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ کب؟ جب آپ اس اختیار میں بااختیار ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس وہ اختیار ہے، اس کو ہلکا نہ لیں، اس کو سستا نہ لیں۔ آپ بہت قوت والے ہیں، آپ بہت پاور والے ہیں، صرف روح سے معمور ہو جائیں۔ بائبل میں لکھا ہے شراب میں متوالے نہ بنو، اس سے بدچلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے صرف ہمیں اس کے حضور وقت گزارنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، اس میں قوت پکڑنے کی ضرورت ہے۔ نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ ذرا زور سے بولیں، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ اب کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی تفرقہ نہیں ہے، کوئی یہودی نہیں، کوئی یونانی نہیں، نہ کوئی غلام ہے، نہ کوئی آزاد ہے، نہ کوئی عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ سوری، آپ مسیح کے ساتھ ایک ہو چکے ہیں۔ مسیح میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، مسیح میں سب ایک ہیں، مسیح میں سب یکساں ہیں۔ خدا کی نظر میں آپ سب ایک ہیں۔ اپنی آنکھیں بند کریں، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے آسمانی باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں تیری انگنت نعمتوں کے لیے، برکتوں کے لیے باپ آسمانی، جو تو نے خداوند آج اپنے لوگوں سے کلام کیا، یہ کلام ان کی زندگی میں اگے اور سوگنا پھل رہا ہے۔ یسوع کے نام میں